अस्सलाम वालेकुम जी। लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल से मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल जिस तरह मैं हमेशा एक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने यूथ को वो आइडियाज़ और वो आइडियोलॉजीज़ बताते हैं जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को सुपीरियर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ अपने साथ वालों की ज़िंदगी में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव है जी ऑफिस ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी का। और इसमें हमारे साथ ज़्यादातर हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे पास यहाँ पे आते हैं और हम उनसे सवालात करते हैं और वो सवालात जो कि स्टूडेंट्स हमें भेजते हैं और बताया जाता है ताकि स्टूडेंट्स का माइंडसेट जो है वो क्लियर हो सके। हमारी पिछले साल तक भी हमने वी हैड 6 सेशंस ऑन लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल ऑन डिफरेंट टॉपिक्स और इस साल भी सेकंड year in a row we have started up with this learning superior lifestyle और हम लोग अब पिछली दफा जब हमारे पास पिछले 2 दिन पहले राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ इन इस्लाम के ऊपर नईम खान साहब ने बात की थी। उसके बाद फिर डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इन द लाइट ऑफ इस्लाम। देन वी हैड मैनर्स ऑफ वॉइसिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। सो आज का सेशन जो हमारा है वो सेशन है on Islam and youth in the times of digital media। अब जो साहब यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं हमारे साथ होंगे और जो आप लोगों को रहनुमाई फरमाएंगे, he is a motivational speaker and he is a prominent public speaker, trainer, life coach and country head at Youth Club. He joined a youth club in 2012 and he has changed the life of many people and has huge fan following on social media accounts. So मैं तोहा इब्न जलील साहब का वेलकम करता हूँ। So now जी we have Taha Ibn Jalil साहब here with us। अस्सलाम वालेकुम ताहा साहब, कैसी तबीयत है सर आपकी? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Can you hear me clearly? जी जी I can जी। And sir, how is the Ramzan going, Taha bhai? Life is good जी? Perfectly fine. How about yours? I'm fine जी, मतलब we are just here working in the university। अपने काम शाम सारे उसी तरह ही चल रहे हैं। मैं सर अपने नाजरीन को बता रहा था कि हमारा जो ये लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल है, ये हमने एक इनिशिएटिव लिया पिछले साल और इस इनिशिएटिव में सर हमने जो हमारी यूथ की कुछ क्वेश्चंस थे तो हमने वो रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ और एमिनेंट पब्लिक स्पीकर्स के साथ सर हमने उनको उनकी पेश खिदमत किया और उनके लिहाज से जो उनका व्यू था वो हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ दिया। तो सर आज का टॉपिक जो है वो आपका टॉपिक है सर, इस्लाम एंड यूथ इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर। और आजकल हमारा जो बच्चा है वो ज्यादा सर वेस्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हुआ है सर। और हम आप ये देखें कि सर मैं ऑन एक लाइटर नोट अगर हम बात करें तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर कि हम इतने ज्यादा वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हम अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस की बातों को भी इसके अंदर ही हमने असिमिलेट कर लिया है। सो वो आप बताएंगे सर, हाफ एन आवर आपके पास है सर फॉर द सेशन और उसके बाद सर हमारे क्लब एडवाइजर्स आएंगे और क्लब एडवाइजर्स बच्चों के क्वेश्चन सर आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उनका जवाब देंगे। तो ओवर टू यू सर। देखिए मैं ये बात कर रहा था कि जो हमारा दीन है, हमारा जो इस्लाम है, ये बड़ा डायनामिक है, बड़ा वर्सेटाइल है, बड़ा प्रैक्टिकल है। अगर आप चांद पे भी चले जाएं, ये आपको जिंदगी गुजारने के असूल जो है वो बता देता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो ये सब कुछ यानी रूलिंग्स हमारे लिए काबिल वो थी, लेकिन अभी भी इट इज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन। अच्छा, सोशल मीडिया की जब आप बात करें, सोशल मीडिया के पहले तो पॉजिटिव्स में बात करता हूँ, ब्रीफली मेंशन कर देता हूँ। पॉजिटिव्स भी हैं इसके। सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड लॉस्ट फैमिलीज मेंबर्स रीयूनाइटेड। ठीक है, ऑर्गन डोनर्स वर फाउंड थ्रू सोशल मीडिया, कनेक्शंस वर बिल्ड ऑन सोशल मीडिया। एक माँ अपनी बेटी से जो फेस टाइम पे बात कर लेती है, पॉजिटिव वर्ड्स कन्वे किए जा सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो इट्स अ टू एज सोर्ड। जैसे शेक्सपियर ने कहा था ना कि एवरी इनोवेशन इज नॉट गुड, हर इनोवेशन अच्छी नहीं होती। ठीक है, हम हर इनोवेटिव चीज को समझते हैं कि बहुत बेहतरीन है,
بہت زبردست ہوگی. اس میں ڈیفینیٹلی پازیٹیوز ہوتے ہیں لیکن نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو مثال دے کے, چونکہ بچے سن رہے ہوں گے, اس کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جو یونیورسٹیز کے لڑکے لڑکیاں وہ سن رہے ہوں گے کہ اسٹوری آف الادین اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ایک جو ایول وچ ہوتی ہے وہ ایک ترکیب لگاتی ہے, ایک اعلان کرتی ہے کہ پرانے لیمپ لے لو, بلکہ پرانے لیمپ دے دو اور نئے لیمپ لے لو, رائٹ, ٹھیک ہے. اور وہ ایک آواز لگاتی ہے. تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ تو گیا ہوتا ہے گھر سے باہر, تو اس کی ماں کے پاس وہ پرانا میجیکل لیمپ ہوتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس طریقے سے وہ پرانا جو لیمپ جس میں جنی ہوتا ہے, اس کی پاور ہوتی ہے, وہ لے لیتی ہے اور وہ نیا لیمپ دے دیتی ہے. سو ایوری تھنگ which is innovative is not essentially important for us as well. وہ ضروری نہیں کہ بہت ہی اس میں فائدے ہوں. فار ایگزامپل, میں 2 فیملیز کو جانتا ہوں. ایک فیملی نے رات کے ٹائم سوشل میڈیا یوز کرنا کوئٹ کر دیا. after 6 to 7 8 p.m جب رات کو ہسبینڈ گھر آفس سے آتا تھا, and they had a wonderful family life. ان کا کیمسٹری, ان کی بانڈنگ, ان کے بچوں کے ساتھ ریلیشن بہت ہی امیزنگ ہے. اور ایک فیملی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کو رات کو یوز کرنا when it's family time وہ نہیں کیا, کمیونیکیشن گیپ آ گیا, سیپریشن ہوگی, حتیٰ کہ ان کی بات اب طلاق تک پہنچنے شروع ہو گئی. سو ہم اگر اس میں ڈائیو ان کریں تو نیٹ فلکس کی ایک ڈاکومنٹری ہے, وہ بڑی کمال کی ڈاکومنٹری ہے, اس کا نام ہے دا سوشل ڈائلیما. دا سوشل ڈائلیما, ٹھیک ہے. آئی تھنک وہ ہر بچے کو, ہر کسی کو دیکھنی چاہیے. اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے الگوریدمز جو ہے نا یوز کیے جاتے ہیں ٹو اٹریکٹ آر اٹینشن اینڈ فوکس. آپ اس میں ایک ریسرچ ہے کہ 2013 میں سوشل میڈیا کو بوم آیا تھا, ٹھیک ہے. بائی دا ایڈوینٹ آف سوشل اسمارٹ فونز ان 2013, اور اسمارٹ فونز بہت زیادہ واسٹ پھیل گئے تھے, پہلے بھی تھے اسے, لیکن پھر ہر بندے کے پاس آ گئے تھے. they have an exact correlation with the suicide rates, rise in suicide rates. آپ دیکھیں کہ جیسے اسمارٹ فون سب کے پاس آئے تو اسی ایئر سے سوسائڈ ریٹس آج تک بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمپیریزن, kids are getting phones and devices at shocking ages, اور اس وجہ سے وہ سیلف میوٹیلیشن کا شکار ہو رہے ہیں. واٹ از سیلف میوٹیلیشن؟ ایموشنلی اینڈ فزیکلی ڈپریسڈ ہونے کے شکار ہو رہے ہیں. نیور بفور ان دا ہسٹری آف ہیومن کائنڈ تھاؤزنڈس آف لوگوں کا فیڈ بیک میرے بارے میں میٹر کرتا تھا, یا مجھے ہزاروں لوگ فیڈ بیک میرے بارے میں نہیں دیتے تھے, ٹھیک ہے, about my looks, about my personality. Now because of social media, thousands of people can comment on your personality. اور جو لوگ تھوڑے سے بھی ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہیں, اس کی زندگی میں بڑا اثر پڑا ہوتا ہے. میں آپ سے کچھ ریسرچز شیئر کرتا ہوں. یہ یو ایس کے ہاسپٹل میں ایڈمیشنز کی ایک ریسرچ ہے کہ جس میں جو لڑکیاں 10 سے 14 سال کی تھیں, 2009 کے بعد ان کا جو ایک نان فیٹل ہارم, یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا, یعنی چھرے سے کاٹ دینا یا تکلیف پہنچانا جو کہ مار نہ دے, ٹھیک ہے, وہ جو ہم تھا وہ 189% رائز ہوا بیکاز آف سوشل میڈیا. اور جو لڑکیاں تھیں 15 سال سے 19 سال کی, وہ 2009 کے بعد 2015 تک, یہ 2015 کی رپورٹ ہے, ابھی تو 2022 آ گیا ہے, 62% اس میں رائز آیا. یو ایس سوسائڈ ریٹس میں یہ بتایا گیا کہ جو لڑکیاں 10 سے 14 سال کی تھیں 2009 کے بعد, آفٹر دا ایڈوینٹ آف سوشل میڈیا 151% انکریز آیا فیٹل ہارم یعنی سوسائڈ ریٹس میں, کیونکہ چھوٹی بچیاں ہیں, اور جو 15 سے 19 سال کی بچیاں تھیں ان میں 70% ریٹ آیا سوسائڈ ریٹس میں. تو حیرانگی والی بات ہے, کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب ہم اس میں جاتے ہیں, ذرا اس پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ انسٹنٹ ڈیجیٹل ایمپیتھی نیور ایگزسٹڈ بیفور, ٹھیک ہے. میں اگر کھانا کھانے گیا ہوں اور میں اگر پکچر لگا رہا ہوں تو پہلے کبھی بھی میں لائکس یا کامنٹس کے لیے کھانا کھانے باہر فیملی کے ساتھ نہیں جاتا تھا, میں کبھی بھی لوگوں کے اپروول کے لیے نہیں جاتا تھا. ناؤ اف اے پرسن پوسٹس اے پکچر آن سوشل میڈیا, چاہے وہ فوڈ کی ہے, چاہے کھانے کی ہے, جس کی بھی ہے, تو وی نیڈ انسٹنٹ ایمپیتھی. اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے فیک نیوز اسپریڈ 6 times faster than the real news. ایک میں کیس اسٹڈی بتاتا ہوں آپ کو. ایک کینیڈا میں ایک خاتون تھی اور ان کی بیسٹ فرینڈ تھی, وہ 50 سال سے بیسٹ فرینڈ تھے, لیکن
بیکاز آف دا رائز آف سوشل میڈیا ہر بندے نے اپنے پولیٹیکل ویوز دینا شروع کر دیے تھے لوگوں پہ. وہ 50 سال کی دوستی نا ان کی ٹوٹ گئی. وائی؟ بیکاز دے اسٹارٹڈ یوزنگ سوشل میڈیا. اور کوئی انسان کے پولیٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے وہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھیں, وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہی تھیں, اینڈ دے فرینڈ شپ برو. سو فائدے اس کے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولے گا اور وہ پوری دنیا تک پھیلا دیا جائے گا. اینڈ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وی کین سی اٹس پاسبل جسٹ بیکاز آف سوشل میڈیا. اینڈ یہ جو ڈوپامین ہٹ مل رہی ہے ہمیں ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ, ایچ اینڈ ایوری منٹ, آر سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آف ہنڈریڈز آف پیپل. ہسٹری میں کبھی بھی میری سیلف ورتھ, میرا اپنے بارے میں اوپینین, ہنڈریڈز آف لوگوں پہ میٹر نہیں کرتا تھا. ہاں میری ماں ہے, میرے والد صاحب ہیں, میری بہن بھائی ہیں, وہ جو میرے بارے میں کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا. لیکن ناؤ مائی سیلف ورتھ از ڈیپینڈنٹ آن ہنڈریڈز آف پیپل. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی جنریشن زی, جو ہماری جنریشن ہے اور جو ہمارے آنے والی آگے جنریشن ہے, دے آر سو ڈپریسڈ اینڈ لو سیلف اسٹیم. وائی؟ بیکاز وہ فومو کا شکار ہیں. اینڈ واٹس فومو؟ فیئر آف مسنگ آؤٹ. وہ اپنا انسٹاگرام کھولتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرا فلاں دوست بھی اس ٹائم انجوائے کر رہا ہے, میرا فلاں دوست بھی اس ٹائم کھانا کھا رہا ہے, میرا فلاں دوست اس ٹائم کینیڈا میں ہے, میرا فلاں دوست اس ٹائم نیوزی لینڈ میں بنجی جمپنگ کر رہا ہے, اور میں کچھ بھی نہیں کر رہا, میری لائف ڈپریسڈ ہے. اور یاد رکھیں یہ سب ہم اپنا بیسٹ ورژن پریزنٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ہم اپنا بہترین ورژن پریزنٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے. کبھی ایسا نہیں کرتے کہ میرا اگر جوتا ٹوٹ گیا ہو تو میں اس کی پکچر لگاؤں کہ میرا جوتا ٹوٹ گیا, یا کبھی میں سیڈ اور ڈپریسڈ فیل کر رہا ہوں تو میں اس کی پکچر لگاؤں کہ آئی ایم فیلنگ سیڈ اینڈ ڈپریسڈ. نو, وی پریزنٹ آر بیسٹ ورژن. جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہیں, جب نئے کپڑے پہنے ہیں, جب گھر میں پارٹی ہو رہی ہے, یہ سب ہو رہا ہے, تو جب میں اپنا بیسٹ لائف اسٹائل پورٹری کر رہا ہوں تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر بندہ ایک اچھا لائف اسٹائل گزار رہا ہے, ہر بندہ ایک امیزنگ طریقے سے جو ہے نا لائف کو گزار رہا ہے, تو پھر یہ میں کیوں کہ میری لائف صرف سفر کر رہی ہے. سو سوشل اپروول از امپورٹنٹ نو ڈاؤٹ, بٹ فرام تھاؤزنڈس آف پیپل اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. ہم اتنے ایوالو نہیں ہوئے جتنا یہ ٹیکنالوجی ایوالو کر گئی ہے. وی ور ناٹ میڈ دیٹ وے کہ ہزاروں لوگ جو ہے نا وہ ہمارے بارے میں اوپینین دیں. اور آپ دیکھیں ایڈورڈ ٹفل کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایڈورڈ ٹفل کہتا ہے کہ دیر آر اونلی ٹو انڈسٹریز دیٹ ریفر ٹو دیئر کسٹمرز ایز یوزرز. ایک ایلیگل ڈرگز والے اور ایک سافٹ ویئر والے, یعنی سوشل میڈیا والے. صرف پورے کائنات میں دو انڈسٹریز ہیں جو اپنے یوزرز کو, جو اپنے کسٹمرز کو یوزرز بولتی ہیں, ایک ڈرگز والے اور ایک سافٹ ویئر والے. بیکاز سوشل میڈیا از اے ڈرگ اینڈ وی آر دا یوزرز. اور ان کو ہمارا مال نہیں چاہیے, ان کو ہمارا جو ہے نا بینک بیلنس یا ہمارے یہ فرنیچر یا ہمارا گھر نہیں چاہیے. دے آر کمپیٹنگ فار آور اٹینشن. آور اٹینشن از دیئر کرنسی. وہ ہمارا ٹائم چاہتے ہیں, اور جتنا ٹائم ہم سوشل میڈیا پہ گزاریں گے وہ اتنا سکسیزفل ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے یہ جو سوشل ڈائلیما ہے, ایک جو ڈاکومنٹری ہے, اس میں بتایا گیا کہ دیر آر تھاؤزنڈز آف سائیکالوجسٹس آر سٹنگ بیہائنڈ اینڈ ہیومن بیہیویئرل ایکسپرٹس sitting behind Facebook and YouTube and TikTok and Snapchat and Instagram, manipulating these applications in a way کہ ہم کسی طرح سے ان کو اپنے اٹینشن دے دیں. These applications are designed in a way کہ ہم بیک کریں نا تبھی بس ویڈیو بیک ہو, لیکن اس اپلیکیشن میں ہم پھر رہیں, اور ہم مزید بیک کریں تو پھر وہ ویڈیوز ختم ہوں اور مین مینیو پہ آ جائیں. ہم کسی طرح سے اپلیکیشن کو ختم نہ کر پائیں اور ہماری میکسیمم ٹائم اسپینڈ ہو. مجھے اب یہ بتائیں کہ ایک عام انسان, ایک ٹام ڈک اینڈ ہیری, ایک عام انسان میرے جیسا جیتے گا کہ تھاؤزنڈز آف سائیکالوجسٹ اینڈ ہیومن بیہیویئرل تھراپسٹ اور ایکسپرٹس وہ جیتیں گے؟ ڈیفینیٹلی they'll win. So سوشل میڈیا ہم کہتے ہیں اٹس اے ٹول. واللہ اٹس ناٹ اے ٹول. ٹول میں اور ایک ڈرگ میں فرق ہوتا ہے. ٹول پڑا ہوتا ہے, ہم جب چاہتے ہیں اسے یوز کرتے ہیں, وہ ہمیں چیخ اور پکارنا نہیں ہوتا, وہ ہمیں بار بار بلا رہا نہیں ہوتا. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی تب ہم اسے یوز کرتے ہیں. لیکن ڈرگ وہ ہمیں, یعنی ہمارے اندر ڈوپامین رش اور ہمارے اندر جو ایک یعنی ٹول از ویٹنگ پیشنٹلی
And what is not a tool is wanting things from you. And social media हमसे क्या want कर रहा है? अच्छा, एक बंदा सवाल पूछ सकता है, जो नौजवान सुन रहा है, जो बहन सुन रही है मुझे, कहता हाँ भाई आप ये सब बातें कर तो रहे हैं, ठीक है समझ आ रही है, लेकिन ये मैं तो एडिक्ट नहीं हूँ. Let me tell you some signs that if you are an addict to social media or not. Number one, is it the first thing that you do in the morning? आंख खोली और मोबाइल उठाया, then it's a sign. You waste your time looking at meaningless things. आप cat videos देख रहे हैं, crazy accidents देख रहे हैं, procrastinate कर रहे हैं. You're an addict. You check in everywhere you go. Restaurant जा रहे हैं, किसी concert पे जा रहे हैं, you check in. Addiction की निशानी है. You constantly monitor or look at the likes and shares and comments you receive. Another sign. You crave for internet connection. जहाँ पे इंटरनेट ना हो तो आप कहते हैं यार यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं है. यू आर क्रेविंग फॉर दैट इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई पासवर्ड. आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप पूछते हैं यार वाईफाई का पासवर्ड बताओ. आप किसी होटल जाते हैं या वेकेशन पे गए हुए थे, वाईफाई का पासवर्ड बताओ. यू आर एन एडिक्ट. यू टेक फोटोज ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एडिक्शन की निशानी है. एंड सोशल मीडिया बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एडिक्शन की निशानी है. अच्छा, चेकिंग सोशल मीडिया, द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू आर फ्री. जब भी फ्री हुए सोशल मीडिया चेक किया, क्या चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स खोले, फेसबुक स्नैपचैट खोला, क्या चल रहा है. यू फाइंड इट इम्पॉसिबल टू इग्नोर योर मैसेजेस एंड अलर्ट टोन्स. यानी आपका फोन ने किया बीप और आपके लिए इतना मुश्किल हो जाए कि आप फोन को इग्नोर करें. और यू ऑलवेज वेक अप and you only want to contact and talk to friends via social media and not in physical. आप कहते हैं यार व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं सारी. ये यानी एडिक्शन की निशानियां हैं जो अक्सर हमें पाई जाती हैं. सो द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज टू नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ बिग प्रॉब्लम. अच्छा, मैं आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स बताता हूँ. एप्पल का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है टिम हुक, वो क्या कहता है? कहता है देयर आर सम थिंग्स दैट आई वुड नॉट अलाउ when it comes to my kid and my nephew. I don't want them on social network. ये एप्पल का चीफ एग्जीक्यूटिव है टिम कुक, वो कह रहा है. अच्छा, एक और शॉन पार्कर, द फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ फेसबुक. शॉन पार्कर, ठीक है, नाम बड़ा फेमस है. तो वो क्या कहते हैं कि इट्स लिटरली changes your relationship with society and with each other. Social media literally changes your relationship with society and with each other. और क्या कहते हैं, it probably interferes with productivity in weird ways. God knows what it's doing to our children's brain. कि अल्लाह ही जानता है कि हमारा ज़हन से क्या हो रहा है. अच्छा, ये जो कैमथ पैथपिया है, जो फॉर्मर फेसबुक का वाइस प्रेसिडेंट फॉर यूजर ग्रोथ था, ठीक है, वो क्या कहते हैं आई रियली यूज फेसबुक एंड माई चिल्ड्रन आरंट अलाउड टू यूज दिस ASHIT. मैं अपने बच्चों को अलाउ नहीं करता. जब वो हैं और हम देखें, हमारे तो बच्चे तो क्या, माँ बाप, पेरेंटिंग इज चेंजिंग, पेरेंट्स आर बिजी विद देयर फोन्स एंड वी आर बीइंग मॉनिटर्ड ईच एंड एवरी सेकंड बाय द सोशल मीडिया. हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मूड क्या है. आप जरा बात करें ना अपने दोस्तों से दराज के बारे में, आपको अगला ऐड दराज का आएगा. आप बात करें नाइकी एडिडास के बारे में, आपको अगला फेसबुक पे ऐड नाइकी एडिडास का आएगा. आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा. आप किसी ब्रांड के बारे में बात करें, आपका जो है ना. और फिर हम अपने बच्चों की पिक्चर्स सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं. वी नो कि सोशल मीडिया पे पीडोफाइल्स हैं जो बच्चों के पीछे हैं एंड दे यूज, एंड वो उनकी वीडियोस और पिक्चर्स बुरी वेबसाइट्स पे जाके यूज करते हैं. एंड दे आर, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या क्या करते हैं. अच्छा, वॉयलेंस देख लें आप सोशल मीडिया पे. explicit scenes, acts of violence are shown. Games like Grand Theft Auto. Researchers कहती हैं कि role playing is the best way of teaching. और हम PUBG खेल रहे हैं, Fortnite खेल रहे हैं, Grand Theft Auto खेल रहे हैं, इसमें हमें क्या बताया जा रहा है? वायलेंस एंड वायलेंस एंड वायलेंस. और यही वजह है कि कैनेडियन एक गर्ल थी 14 साल की, उसका बॉयफ्रेंड था 22 साल का, दोनों रिलेशनशिप में थे. उस लड़की ने अपने लड़के से, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, 14 साल की लड़की है, अपनी सारी फैमिली को कत्ल कर दिया, उन सबको मर्डर कर दिया. तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है. इसी तरह से सोशल मीडिया पे मेकिंग आवर सिंस पब्लिक. हम कोई गुनाह हो जाता है हमसे, अल्लाह ताला उस पे पर्दा डालता है और अल्लाह ताला लोगों से छुपा लेता है. लेकिन हम रात को अपना फ़ोन निकाल के और पिक्चर लेते हैं और कहते हैं LOL गाइस, पार्टिंग विद 69 अदर्स ऑन सोशल, ऑन दिस कैफे एंड दैट कैफे.
حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کل امت معافی الا المجاہرون، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو اپنے سینس کو پبلکلی ایڈورٹائز کرتے ہیں۔ اور ہم کیوں اپنے سینس کو پبلکلی ایڈورٹائز کر رہے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سے نا گناہ جو تھے نا وہ ٹیبو تھے، ہمیشہ سے گناہ جو تھے وہ ان کو نیچے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج ون آف دا بگیسٹ ڈیزیزز آف دس امہ رائٹ ناؤ از وی ٹرائی ٹو گین ریسپیکٹ تھرو سینس۔ تو گناہ کرتے ہیں فوراً سے دوستوں کو بتایا، سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ یار میں تو بڑا اسٹارٹ ہوں، میں تو بڑا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کا گناہ کو پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے اس کو پکچر لے کے ایون میرے استاد بتاتے کہتے ہیں کہ ایک میں نے بچہ دیکھا، ہی واز دا موسٹ شائے کڈ آف مائی کالج، اور جب میں نے اس کو سوشل میڈیا کھولا تو کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے اس کی فیملی کا پتہ تھا کہ اس کی بہنیں کون ہیں اور کزنس کون ہیں، میں پوری فیملی سے ملا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی یہاں بٹھائی ہوئی ہے اور ایک لڑکی یہاں بٹھائی ہوئی ہے، اور دوسری پکچر یہ ہے کہ گرلز آر چیزنگ می اینڈ آئی ڈونٹ کیئر، یہ امپریشن دے رہا تھا۔ حالانکہ شیخ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ ایک اس کی بہن ہے اور ایک کزن ہے اس کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں کو فیک لائف سٹائل سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، گرلز آر چیزنگ می، اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ وی ٹرائی ٹو گین ریسپیکٹ تھرو سنس۔ آپ اگر کسی لڑکے کوئی اگر دوست کسی لڑکے سے پوچھتا ہے کہ یار بات سن، تو یونیورسٹی گریجویٹ کر رہا ہے، تو موبلنگ یا ٹیلی نار میں کام کر رہا ہے، ڈیڈ یو ایور ڈیٹ اے گرل ان یور لائف؟ اور وہ کہہ دے کہ نہیں یار، کہتے ہیں واٹ، سیریسلی، تو ببو بچہ ہے یار، تو ممی ڈیڈی ہے، تو ویئرڈو ہے سوسائٹی میں، رائٹ؟ ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے گناہ نہیں کی ہے۔ وی ٹرائی ٹو گین ریسپیکٹ تھرو سنس۔ اگر کوئی خاتون جس اپنی دوست اس سے کسی دوست سے پوچھتی ہے کہ یار ڈیڈ یو ایور ڈیٹ اے بوائے ان یور لائف اینڈ یو آر گریجویٹنگ یور یونیورسٹی، اور وہ کہ نہیں میں نے پاک زندگی گزاری، میں نے حضرت عائشہ کی سنت پہ عمل کیا ہے، میں نے خدیجۃ الکبریٰ کی لائف سٹائل کو اپنایا ہے۔ واٹ، آر یو سیریس؟ یو آر اے ویئرڈو، یو آر این آؤٹ کاسٹ، یو آر اے نرڈ۔ وائی؟ بیکاز گناہ کرنا از دا نیو کامن۔ اور کس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو۔ اچھا پھر ایک اور بہت بڑی چیز، اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد جو ہے وہ سچ ہے، اور ہم کس طرح سے اپنی پکچرز اور اپنے کھانوں کی اور اپنے گھومنے پھرنے کی اور اپنے بھائی بہنوں کی اور اپنی فیملی کی اور اپنی نعمتوں کی پکچرز لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہاؤ مینی آف یور فرینڈز سے ماشاء اللہ تبارک اللہ when they see your photos؟ ویری فیو، شاید ایک ہے دکا۔ اچھا، اور ہم فوٹوز بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ ہم اپنے اذکار، یہ جو دعا فار پروٹیکشن ہے، جو دعا ہے اللہ کی فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ جو نظر بد سے بچنے کی دعا ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کمپلیٹ آپ کے کلمات کی، من کل شیطان، ہر شیطان سے، وہامہ اور ہر زہریلے جانور سے، ومن کل عین لامہ اور ہر بری نظر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یا رب۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اور ہمارے کتنے فرینڈز جو ماشاء اللہ تبارک اللہ پڑھتے ہیں؟ اینڈ دین ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری لائف میں سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک سے آفات آنا شروع ہو گئیں، اچانک سے رزق کم ہونا شروع ہو گیا، اچانک سے جن جنات اور نظر بد کا وہ پڑ گیا۔ میرے بچے کی ہیلتھ تو بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے میں نے اس کی پکچر ڈالی ہے، وہ گر گیا، اس کا ناک ٹوٹ گیا، یا وہ تب سے چیخ رہا، چلا رہا اور رو رہا ہے۔ کپلز آر پوسٹنگ دیئر پکچرز آن سوشل میڈیا، ایپک میرجز، بڑی کمال کی شادیاں بھی ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں تھرو ایول آئی۔ اور پھر ایک اور کانسیپٹ، سیلفی۔ Taking excessive selfies shows that there is some kind of disorder in your personality. یہ ریسرچز کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو انسان بہت سیلفیز لیتا ہے there is some kind of جو ہے نا ڈسآرڈر۔ وہ ڈسآرڈر کیا ہے؟ لیک آف اٹینشن ہے اس بندے کو، اس لیے اپنی پکچرز پہ کھینچ جا رہا ہے۔ پیار کی کمی ملی اس بندے کو بچپن میں، ماں باپ نے اتنا پیار نہیں دیا یا لوگوں سے اتنا پیار نہیں ملا۔ Rather than enjoying the moment, we spend time in taking selfies and pictures. Rather than کہ ہم physical interactions پہ کام کریں۔ So a happy selfie might have a depressed personality. اچھا، آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے تو ہاں بھائی آپ اس کے نقصانات بتاتے جا رہے ہیں، ٹائم کم ہے میرے پاس، میں طبی سولوشن تو بتائیں، ہاؤ ٹو اوور کم سوشل میڈیا ایڈکشن، رائٹ؟ اوکے، پھر نوٹ کریں اور لکھیں اپنے پاس۔ نمبر 1،
سوشل میڈیا ڈیٹاکس کچھ دن گزارے جن کو آپ بولیں ٹیک فری ڈیز. میں ویکس کی بات نہیں کر رہا, میں بھی بات کر رہا ہوں ڈیز کی. ٹیک فری ڈیز گزارے کہ آج میں نے اپنے فون کو یوز ہی نہیں کرنا. ہاں اپنے امپورٹنٹ گروپس میں بتا دیں کہ میں کل اپنے فون کو یوز نہیں کروں گا, جس نے مجھے بات کرنی ہے مجھے کال کر لے گا. ڈونٹ یوز چیک فیس بک, ڈونٹ یوز انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ اینڈ چھوڑے اسٹریکس کو, جو اسٹریکس مارے تھے چھوڑ دیں اس کو. اور اسپینڈ ٹیک فری, ان پلگ یور سیلف, ڈسکنیکٹ. آپ دیکھیں گے آپ لائف میں ان مومنٹس کو چیریش کرنا شروع ہو جائیں گے. وہ آپ کا جو بھتیجا ہے, وہ جو بھانجا ہے, وہ جو آپ کی چھوٹا بھائی ہے, آپ اس کی وہ چیزیں نوٹس کریں گے جو آپ نے کبھی نوٹس ہی نہیں کی. آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور کائنات میں وہ چیزیں نوٹس کریں گے. آپ موسم میں چینج, آپ یہ ہواؤں کا چلنا, ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارنا, آپ کی لائف بڑی چینج ہونی شروع ہو جائے گی. سو اسپینڈ ایٹ لیسٹ ویک میں ایک دفعہ ٹیک فری ڈیز. اور بہتر کیا ہے, کبھی کبھی ہم تو جو اسلام آباد میں ہیں تو ہمارے پاس مری ہے یا ایبٹ آباد ہے, چلے جائیں اینڈ اپنے فون کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیں. بے شک ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے لیں, اس سے پکچرز لے لیں, لیکن فون کو نہ یوز کریں. ڈونٹ پوسٹ اینی تھنگ آن سوشل میڈیا. بعد میں آگے پوسٹ کر لیں, لیکن وہ جو 4-5 دن ہے نا, حضرت سکون سے ریلیکس کر کے نیچر کو آبزرو کریں, فیملی کے ساتھ گزاریں. دوسری ٹپ, ڈیلیٹ سم آف دا فضول اپلیکیشنز یو ہیو. اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, آپ بہت ہی مجبور ہیں, تو آج ان کو کھولیں, ان کو پریس کر کے رکھیں, اور آئے گا ڈسیبل ٹرن آف نوٹیفیکیشنز. آپ ٹرن لکھا گا آل نوٹیفیکیشنز یا ڈفرینٹ, آپ سب کو کر لیں. اب دیکھیے میرا فون ہے, اس میں ایک نوٹیفیکیشن بھی نہیں آئی ہوئی. میں اگر آپ کو کھول کے بتاؤں, اس پہ ایک بھی نوٹیفیکیشن نہیں آئی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ساری نوٹیفیکیشن بند کی ہوئی ہیں. بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ مائی نوٹیفیکیشنز ٹو کنٹرول مائی لائف, آئی وانٹ مائی سیلف ٹو کنٹرول دس فون. میں جب فری ہوں گا میں تب اٹھاؤں گا, یہ نہیں کہ میں بزی ہوں تو یہ پنگ کرے گا اور میں اٹھا لوں. نو نو نو. فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک, اسنیک ویڈیو, جو کچھ ہے, ٹرن آف آل دا نوٹیفیکیشنز. ایون یہ فوڈ پانڈا کی نوٹیفیکیشن بھی, کہ اتنے % آف لگ گیا, ڈومینوز کی نوٹیفیکیشن بھی اتنے % آف لگ گیا, ان سب کو بند کریں. تیسری ٹپ, سیٹ لمٹس, اسٹک ٹو دیم. کہ میں نے اچھا اگر کچھ کرنا ہے تو میں 5 منٹ کے لیے سوشل میڈیا یوز کروں, یا 10 منٹ کے لیے, اور الارم لگا لیں یا ٹائمر سیٹ کر لیں. جیسے ہی 10 منٹ وہ کا رنگ بجے, اسی ٹائم چھوڑ دیں. ان اینڈڈ لوپس نہ دیں اپنے آپ کو, ورنہ واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا گھنٹہ گزر جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا گھنٹہ گزر گیا سوشل میڈیا پہ, حالانکہ اس میں آپ کتنا کر سکتے تھے. اسی طرح سے نیور برنگ یور اسمارٹ فونز ٹو یور بیڈ رومز. بیڈ روم از ناٹ دا پلیس جہاں پہ اسمارٹ فونز آپ رکھیں. اپنے گھر کے باہر وہ ایک فون ہینگنگ اچھے سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے بیڈ روم کے باہر وہ چپکا دیں دیوار پہ, اور جاتے ہوئے وہ رکھیں. اسپیشلی جو لوگ میرڈ ہیں, ڈو ناٹ ٹیک سیل فون ان یور بیڈ روم. ان کو باہر رکھیں, ان کو باہر لٹکا دیں. اور ابھی تو ماشاءاللہ ابھی تو بڑے زبردست موڈز آ گئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. فوکس موڈ آ گیا ہے, زین موڈ آ گیا ہے, بہت سارے موڈز, یہ ورک لائف موڈ آ گیا ہے, ورک موڈ آ گیا, مطلب ڈفرینٹ موڈز. آپ فوکس موڈ آن کر لیں, آپ کو ساری نوٹیفیکیشنز آف ہو جائیں گی. زین موڈ آن کر لیں کہ آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی فون پہ, تو یہ ڈاؤن لوڈ اپلیکیشنز, اور یہ ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ لگا لیں آپ. ہاں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ پیرنٹس کا نمبر, آپ کے کسی باس کا نمبر آپ ان کو رکھ لیں, وہ ان کی کال آئے گی, اس کے علاوہ کوئی کال بجے گی نہیں آپ کو. سو یہ لمٹ کریں, اور ڈیڈیکیٹ ٹائم ٹو یور ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز. ایکسرسائز کریں, اسپورٹس کریں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, سوئمنگ کریں, باہر نکلیں, اس سے نکل کے ریئل دوست بنائیں, لوگوں سے انٹریکشن کریں. میں آج کل کی جنریشن کو دیکھ رہا ہوں, ان میں زیرو کمیونیکیشن سکلز ہیں, وہ بات ہی نہیں کر پاتے. وہ گیمنگ کر رہے ہیں, پب جی میں چیتے ہیں, لیکن وہ بات کرنے کو ہاں جی پریزنٹیشن دو, ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی. ان کے باڈی لینگویج, ان کے جیسچرز اتنے ویک ہیں, ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے بول رہے ہوتے ہیں جیسے نرڈز ہیں. یہ کیسے آتی ہیں چیزیں؟ یہ کھیل کود کے آتی ہیں, چیخ اور چلانے سے آتی ہیں, اوے یار پاس دے, یہ آؤٹ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ کرنے سے آتی ہیں. گیٹ آؤٹ. اسی طرح سے ان سیویئر کیسز, جن کو سیویئر ہیلپ, جیسے کوئی اللہ معاف کرے پورن ایڈکشن کا شکار ہے, یا جو سیویئرلی ایڈکٹ ہے, تو وہ مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ سے ہیلپ لے یا تھراپسٹ سے ہیلپ لے. جیسے یوتھ کلب کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے یو میٹر کے نام سے, ہم لوگ کاؤنسلنگ سروسز دیتے ہیں ان کو. دوسری بات ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکاؤنٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین ایبسٹیننس. اپنا کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں,
اور چیک کریں کہ میں نے کتنا ٹائم یوز کیا. ابھی تو فون بتا دیتا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ یوز کیا, 1.5 گھنٹہ یوز کیا. اور پھر ہر ویک اپنا سیلف ریفلیکشن کریں. Don't be a content consumer. There are 2 types of people on social media. Number 1, content consumers, and number 2, content creators. Be a content creator. کہ کچھ جائیں, حدیث لکھیں, آیت لکھیں, کوئی اچھی بات لکھیں اور آ جائیں. اور پھر جائیں, حدیث لکھیں, آیت لکھیں, کوئی اچھی ویڈیو بنائیں, میسج ڈالیں اور پھر آ جائیں. Try and build offline community. Have face-to-face conversations and allow yourself to be away from these devices. اور یاد رکھیں, آپ جو کچھ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں, آپ سے سوال کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر بھی جو تم دیکھو گے نا, وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. ہم دیکھیں کیا دیکھ رہے ہیں اس پہ. You are what you see. So a master chooses and a slave obeys. Oh yes. Decide کہ آپ ماسٹر ہیں اپنے فون کے یا سلیو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. We'll take some questions انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ طاہر صاحب, بہت بہت اچھا. میں طاہر بھائی بات کر رہا تھا کہ نارملی آج کل کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے فون میں ہمارے سے زیادہ تصویریں ہمیں لوگوں کی ملتی ہیں. کہ جی بہت سے لوگوں کے جو واٹس ایپ کے اوپر کسی کی تصویریں آ گئیں, کیا ہوا. تو میرا خیال ہے اس کو بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نوٹ کرنا چاہیے. آئی ہیو ٹیکن یور پوائنٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو اس کے اوپر عمل کروں گا سر ضرور. اینڈ ناؤ سر, ہمارا جو 57 اسٹوڈنٹ باڈیز ہیں سر انڈر آفس آف انگیجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن, اور ہمارے پاس تقریباً 5000 ممبرز ہیں, اور اوور آل جو اسٹوڈنٹس ہیں سر وہ 20,000 ہیں. سو ہم نے جب یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ سیشن ہے ہمارا, تو آپ ہماری یونیورسٹی بھی تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں سر, تو بچوں نے بہت سے سوالات کیے, تو آپ ان کے جو ایڈوائزرز ہیں سر وہ ان کے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اور آپ ان کو اپنا جو آپ کا ویو پوائنٹ ہوگا وہ بتا دیجیے گا. سر ہمارے جو پہلے ایڈوائزر ہیں وہ عفان احمد صاحب ہیں سر. ہی از دا کلب ایڈوائزر فار ڈپارٹمنٹ آف فزکس اینڈ میتھمیٹکس. السلام علیکم عفان بھائی, کیا حال ہے سر آپ کے؟ جی وعلیکم السلام خان جی, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا جی, آپ نے کوسچنز آپ کے کیا ہیں سر, وہ آپ پلیز طاہر بھائی کے ساتھ آپ پلیز. سر بڑے پلیٹ فارمز پہ آپ کو اسٹوڈنٹ نے سنا ہے, دیکھا ہے, آپ کو بہت لائک بھی کرتے ہیں, تو بہت سے کویسچن ہیں جو آپ سے کرنا چاہ رہے تھے وہ, تو انہی کویسچنز میں سے 2 کویسچن میں نے سلیکٹ کیے ہیں تاکہ آپ اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکیں. تو سر جو پہلا کویسچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ہتھیار بنا کر ہیٹ سپیچ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس سے معاشرے میں ایک اشتعال انگیزی پھیلتی ہے, تو نوجوان ایسے میں کیا روش اختیار کریں؟ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی اللہ تعالیٰ میں غیرت دلا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ اور قیامت دن پہ ایمان رکھتے ہو, and you call yourselves Muslims, تو خیر کی بات کرو ورنہ بالکل خاموش رہو. اور جس میں نے آپ سے اسٹیٹسٹکس شیئر کی کہ فیک نیوز spread faster 6 times faster than real news. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ اچھا سوشل میڈیا how does it work? It serve you content and show you your interest, even false interest آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث میں نے بتایا تھا جیسے کہ ایک جھوٹ جو کہ انسان بولے گا پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا. تو اگر کوئی شخص کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, کوئی برائی کرتا ہے, کسی کی بری ویڈیو یا کسی میم کلچر ہے یہ بنا دیتا ہے, اور اگر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے تو وہ اس نے سوء جاریہ اکٹھا کر لیا اپنے لیے. تو اپنے آپ کو بہت دھیان سے رکھیں. میں نے اس لکھا تھا اٹس اے 2-edged sword. آپ ایک حدیث پوسٹ کریں گے, 1000 دوست ہیں ان میں سے 500 پڑھیں گے, صرف 50 نے کیا, 5 نے بھی عمل کر لیا, آپ کو 5 لوگوں کی حدیث پہ اجر کرنے کا ثواب مل رہا ہے چاہے آپ سو بھی رہے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ نے ایک گانا یا اپنے بری چیز یا فیک نیوز یا کسی کے خلاف غیبت یا میم شیئر کر دی تو یہ پوری دنیا میں پھیل گئی, تو وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جو پہنچے گی, اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا. تو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. ٹھیک, سیکنڈ کوسچن جی عفان بھائی, سیکنڈ کوسچن. جی سر, سیکنڈ کویسچن میرا یہ ہے سر سے کہ نوجوان اپنی توانائیوں کو کیسے اچھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ مثلا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے جو ان نوجوانوں کی رہنمائی میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی, جیسے یوتھ کلب کا پلیٹ فارم ہے جس کا میں حصہ ہوں. آئی ایم دا کنٹری ہیڈ آف یوتھ کلب. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایگزیکٹلی یہ کوشش کریں. دیکھیں میں بات بتاؤں آپ کو,
پاکستان کی یوتھ میں جتنی انرجی ہے پوری دنیا میں اتنی انرجی کسی یوتھ میں نہیں ملے گی آپ کو. جتنا انتھوزیازم جتنا پیشن پاکستان کی یوتھ میں ہے اتنا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. آئی ہیو ٹریولڈ فار اینڈ وائڈ اور میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا کی یوتھ جو ہے نا وہ ان میں اتنی انرجی اتنی غیرت نہیں ہے اتنا انرجی نہیں ہے جتنی پاکستان کی یوتھ میں ملے گی آپ کو. انرجی بہت ہے ڈائریکشن نہیں ہے. آپ اس انرجی کو دیکھ لیں 14 اگست کی رات کو دیکھ لیں, آپ نیو ایئرز نائٹ کو دیکھ لیں, ویلیاں کر رہے ہیں, پٹاخے پھاڑ رہے ہیں, ہلا گلا کر رہے ہیں, روڈز بلاک ہو گئی ہیں, جو ہے نا وہ بائک پہ مچھلی بنے ہوئے ہیں اور کیا کچھ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, انرجی بہت ہے لیکن ڈائریکشن نہیں ہے. ان کو صرف یہ بڑے توپ, یہ شاہین ہے, یہ بیلسٹک میزائلز ہیں, لیکن ان کو صرف ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ان کی انرجیز کو نا صرف ایسے پھیرنے کی ضرورت ہے ان کو یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور یوتھ کلب جو ہے ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کی انرجیز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگا رہے ہیں. ہمارے مختلف قسم کے ایونٹس اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارا ایک 3 day to 7 day to 10 day ٹرپ ہے, ریکریشن اینڈ اسپرچل ٹرپ. اس میں ہم ان کو لے کے جاتے ہیں, ایکسرسائز, ہائکنگ, ٹریننگ, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں باجماعت, فجر اور لیکچرز ہوتے ہیں. تو ان کو ہم اتنا ایگزاسٹ کرتے ہیں کہ یہ تھک کے گھر آتے ہیں. ہمارے گیم آن کے ایونٹس ہیں, جس کو فٹ بال کا شوق ہے وہ فٹ بال کے لیے آئے, کرکٹ کے لیے آئے, ہاکی کے لیے آئے, اس کے بعد لیکچر ہوتا ہے. ہمارے لاک اپ مسجد ہے, ہم ان کو مسجد میں بلاتے ہیں اور ہنڈریڈز آف یوتھ, تھاؤزنڈز آف یوتھ آتی ہے. مغرب سے لے کے بلکہ عشاء سے لے کے فجر تک ہم سب لاک ہو جاتے ہیں مسجد میں. اس میں گیمز بھی چل رہی ہیں, ایکٹیویٹیز بھی چل رہی ہیں. ہم نے ان کو پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے یوتھ کو کہ اچھے کام کر سکیں. پھر ان کو ایک طریقہ سکھانا ہے سوشل میڈیا یوز کس طرح سے کرنا ہے. ہم جیسے آپ اگر میرا یوٹیوب یا فیس بک یا انسٹاگرام دیکھ لیں طاہر بن جلی کے نام سے, یو کین ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کہ ایک سوشل میڈیا کو کس طرح سے آپ ملینز تک خیر کا میسج پہنچا سکتے ہیں. اینڈ دس از دا رائٹ وے. میں سمجھتا ہوں یہ دور نا وہ چھکوں کا دور ہے. چھکے دوسرے والے چھکے نہیں, یہ شاید افریدی والے چھکے, ٹھیک ہے, یہ وہ والا دور ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو مردوں کو بھی آج کل نامرد بنا جا رہا ہے آج کل کے دور میں, وہ بھی چھکے بھی بنتے جا رہے ہیں. لیکن یہ چھکوں کا دور ہے کہ اگر آپ نے اس دور میں نیکی کام پہ چل پڑے تو آپ بہت بڑا بڑا اجر کما جائیں گے. آپ نے اللہ کے امین فرمایا تھا کہ جو اس دور میں دین پہ چلے گا اجر 50 رجلا, 50 مردوں کے برابر اس کا ثواب ہوگا. لیکن صاحب نے پوچھا رسول اللہ 50 مرد کون سے, ہمارے 50 مرد صحابہ کے یا تم لوگوں کے؟ آپ نے کہا بل اجر 50 منکم, اے میرے صحابہ تمہارے 50 مردوں کے برابر ثواب ہوگا. یہ دور ہے جس میں اگر انسان خیر پہ چلتا ہے نا تو انسان بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے سوشل میڈیا سے, اس کے تھرو اچھا خیر کا میسج پھیلا سکتا ہے. لیکن اگر وہ شر پہ پہنچا, ایک اس نے لیڈی گاگا کا یا انریکے کا یا 2 پیک یا بیونسے کا یا جسٹن بیبر کا گانا شیئر کر دیا فیس بک پہ, اور اس کے 1000 دوست ہیں, 1000 میں سے 500 نے سنا اور صرف 5 نے بھی ری شیئر کر دیا, اور ان کے پھر 5000 دوست ہیں اور پھر وہ سنتے گئے, تو آپ اپنے لیے کتنا بڑا خسارہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو بی وائز, بی اسمارٹ اینڈ شارپ انشاءاللہ. سر وہ کہتے ہیں سر کہ یو نیڈ ٹو بی آنیسٹ آف واٹ ایور یو رائٹ آن سوشل میڈیا بیکاز یو آر کریٹنگ ہسٹری, بیکاز وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی سر, اور وہ اسی طریقے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ عفان بھائی, آپ کا بہت شکریہ سر. ناؤ وی ہیو مس امل فیاض, کلب ایڈوائزر اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن. السلام علیکم امل, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, اللہ کا شکر ٹھیک. آپ کا رمضان ٹھیک چل رہا ہے جی؟ الحمدللہ جی, الحمدللہ سر, اللہ کا شکر بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کا کوشچن میم. اچھا سر, السلام علیکم سر. پہلے تو بہت اچھا, آپ کو میں ہمیشہ سے سنتی ہوں اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. میں لیکچرار ہوں بایولوجیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں اینڈ کلب ایڈوائزر بایولوجیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ سے. بہت زیادہ بچوں کی اسٹرینتھ ہے جو وہاں سے کوسچننگ ارائز کر رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جن میں سے میں نے ایک کوسچن ہے کہ واقعی جو سوشل میڈیا ہے وہ ہماری نوجوان نسل میں جو اخلاقی پستی کا کردار ادا کر رہا ہے, مطلب یہ کوسچن ہے بچوں کی طرف سے کہ واقعی جو سوشل میڈیا ہے. بالکل جی بالکل اخلاقی پستی کا بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ کو شاید آپ ماشاءاللہ ان لوگ ہیں یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, روسٹنگ کا ورڈ آپ جانتے ہوں گے. روسٹنگ کلچر جو عام ہے, ایک دوسرے کی گھر والوں پہ, ایون ماں بہنوں پہ بات کرنا, اور بڑے بڑے فیمس یوٹیوبرز ہیں جو روسٹنگ کر رہے ہیں, اینڈ ہماری ملینز آف یوتھ ان کو سن رہی ہے اور لاف کامنٹس اور یو ہیو گاٹ گڈ ہیومر اینڈ یو شوڈ بی ان دا میڈیا اینڈ یہ اور وہ. حالانکہ وہ اگلے بندے کی ماں بہن اور گالیاں نکال رہا ہے,
وہ باتیں کر رہا ہے جو میاں بیوی آپس میں نہیں کر سکتے, جو بھائی بہن کٹھے بیٹھ کے سن نہیں سکتے, تو اس سے بڑی اخلاقی پستی کیا ہوگی. ایک اور ولاگر ہیں, میں نام کسی کے نہ لینا پسند کرتا ہوں, نہ میرا یہ عادت ہے, بڑے فیمس یوتھ میں بڑے فیمس ہیں, جو کہ بس صرف شروع میں 18+ لکھ دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو کانٹینٹ اور جو الفاظ اپنے ولاگز میں یوز کرتے ہیں کہ پروموٹنگ سیکسزم, پروموٹنگ سیکشول ورڈز, اور لڑکیاں نیچے کامنٹس کر رہی ہیں کہ یو شوڈ کم ان دا فیلڈ آف فلم میکنگ اینڈ ڈائریکٹرشپ, اور آپ کو بنانا چاہیے. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ, یہ ہماری مسلمان یوتھ ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتی, وہ شرم اور حیا سے ڈوب جائے. اور ایک بھائی, میں کہہ رہا ہوں, 2 بہنیں آپس میں کٹھے نہیں بیٹھ سکتی, 2 بھائی کٹھے بیٹھ کے آپس میں نہیں دیکھ سکتے جن میں تھوڑی سی حیا ہے. اصل بات کیا ہے, اللہ کے امین فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں سے حیا چلے جانا پھر جو مرضی کرنا ہے کرو, اور وہی ہو رہا ہے ہمارے یہاں. جی امل, دوسرا کوشچن آپ کا. جی سر, ایک اور کوشچن ہے, وہ ہے کہ کس طرح ہم لوگ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے, عملی تعلق ہے, وہ مضبوط بنا سکتے ہیں. کس طرح سے نوجوان نسل کا اسلام کے ساتھ عملی تعلق مضبوط بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو ہم کتنا عمل کریں اسلام پہ. Because kids don't listen, they imitate, وہ فالو کرتے ہیں ہم لوگوں کو. ایک جیسے بچہ آیا, وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا جی ایکسرسائز نہیں کرتا. ہم نے پوچھا کہ آپ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے ابھی بات بڑھائی ہے, ابھی شروع کی ہے. بات یہ کہ ہم کتنا اسلام فالو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑوں لوگوں نے, میں تو خیر ابھی ٹینیجر ہوں, میں تو ٹینیجر نہیں ہوں, میں 31 کا ہوں, میں بھی جو ہے ابھی یوتھ میں ہوں. میں کہتا ہوں ہمارے بڑوں نے, دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو ہمارے بڑے ہوتے تھے نا, وہ ہمارے مینٹورز ہوتے تھے. وہ گھوڑے چلانا سکھاتے تھے, وہ کیونکہ یہ سب کچھ نہیں تھا, وہ مینٹورز نے وہ لائف کے ایکسپیرینس سکھاتے تھے. اسکول بن گئے, پھر اسکول میں بچوں نے کہا پتر تو جا ٹیچرز کے حوالے, تو جا کے پڑھ, اور ہم جائیں گے, ہم تو کارپوریٹ سلیو ہیں, ہم 9 to 5 کمائیں گے, ہم تیرے پیسے دیں گے تجھے, تیری یونیورسٹی کا ایڈمیشن فیس دیں گے, سیمسٹر فیس دیں گے, تجھے اچھے کھانے لے کے دیں گے. تو پیرنٹ بزی ہو گئے جاب میں, اور کیپٹلزم پڑھایا گیا ہمیں, ہائپر کنزیومرزم پڑھایا گیا ہمیں. ٹھیک ہے, تو بچے اسکول چلے گئے, پیرنٹس ادھر چلے گئے. پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ اسکول بچوں کی تربیت کرے گا, کالج یونیورسٹی تربیت کرے گی. اسکول کالج یونیورسٹی کہتے ہیں کہ ہم تو تربیت کے لیے نہیں, ہم نے تو پڑھانا ہے ان کو, ہم نے تو ABC سکھانی ہے ان کو, ہم نے تو ان کو انجینئرنگ, فزکس, بایولوجی پڑھانی ہے ان کو. تو بچہ بیچ میں نہ 3 میں نہ 13 میں رہا. بچہ حیران ہو گیا میری مینٹرشپ کون کرے گا. ایون جب انسان بالغ ہوتا ہے, وہ جو کچھ چیزیں جس میں باڈیلی چینجز آتی ہیں, وہ ماں باپ بتایا کرتے تھے پہلے, اب دوست بتا رہے ہیں. اب ماں باپ نہیں بتاتے بچوں کو کہ بیٹا جب آپ بالغ ہوگے نا تو آپ یہ چینجز فیل کرو گے, آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے. تو ہم اپنی یوتھ کو اسلام کی ڈائریکشن میں اس طرح لا سکتے ہیں کہ خود پہلے دین پہ عمل کریں, اور پھر ان کے پسندیدہ انسان بنیں بائی بینگ آف گڈ کریکٹر اینڈ ویلیو. جو ابا جی بھائی بیٹے کو بولتے ہیں کہ بیٹا ذرا گھنٹی بجی اور جا کے بتاؤ ابا جی گھر پہ نہیں ہے, وہ بچہ کس طرح سے سچ بولے گا اپنی لائف میں, اپنے بزنس میں. صحیح. Thank you, sir. We have Miss Sabha here as a club advisor for Department of Mass Communication. کیسی ہیں صبا, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ I'm good, sir. What about you? اللہ کا شکر. جی صبا, آپ کے کوشچنز. Assalamu alaikum, Sir Taha and Sir Haseeb. I'm Sabha from Mass Communication Club advisor and as well lecturer. I'm feeling so honored to talk with such a motivated, vibrant and intellectual personality. جس طرح سے آپ نے examples, real life example کوڈ کی, ہمارے اسٹوڈینٹس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور وہ اپنی لائف میں اس طرح سے چینج لے کے آئیں گے. سوشل میڈیا کو جیسے آپ نے بات کی کہ ہمیں لمٹ سیٹ کرنی ہے, تو ہمیں پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی نو ڈاؤٹ بہت ضرورت ہے. بہت ساری آپ نے الارمنگ سچویشنز کو ہائی لائٹ کیا. تو کوسچنس جو ہمارے اسٹوڈینٹس کی طرف سے آئے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں, لیکن اس میں سے میں نے کچھ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں. میرا آپ سے پہلا کوسچن یہ ہے, ہمارے یہاں نوجوان قیادت کا شدید فقدان ہے. کیا صرف سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کر دینا کافی ہے یا پھر عملی طور پر کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بھائی, قیادت کا فقدان ہے, بالکل فقدان ہے. اصل میں اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ. کون ہے جو وہ اقبال کا شاہین ہے جو اٹھ کے آگے قدم بڑھائے گا؟ دیکھیں قیادت فقدان کیوں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کلیئرلی,
شر زیادہ کیوں پھیلتا ہے؟ شر اس لیے زیادہ نہیں پھیلتا کیونکہ برے لوگ بہت ہیں. نہیں 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 نہیں. شر اس لیے نہیں پھیلتا کہ یہودی سازش ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں. شر اس لیے نہیں پھیلتا کہ ایجوکیشن انڈسٹری ان کے پاس ہے, میڈیا ان کے پاس ہے, فحاشی نہیں. شر زیادہ اس لیے پھیلتا ہے کیونکہ when good men and women do nothing, جب اچھے مرد اور خواتین خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں نا, شر اس لیے تب پھیلتا ہے. اور ہم لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. بالکل ہی. دیکھیں پاکستان کو نا اللہ تعالیٰ نے ایٹامک پاور بنایا ہے. پوری امت کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. ہم OSCE کانفرنسز ارینج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے بہت بڑے ہم نے امت کی قیادت کرنی ہے. اور قومیں جو ہے نا, قومیں بلڈنگوں سے نہیں بنتی, قومیں روڈوں سے اور بجلیوں کھمبوں سے اور بڑے جو ہے نا وہ پلر سے اور آئیفل ٹاوروں سے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں, غیرت سے بنتی ہیں. جب غیرت نہ ہو تو درجنوں ممالک کا OSCE الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن جب غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. اور غیرت ہو تو پھر جنگ موتا میں 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ سامنے فوج تھی, غالب آ جاتے ہیں. سو پاکستان ایک غیرت مند قوم ہے, ہمارے لوگ غیرت مند ہیں. بس ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. اور ہمیں دیکھیں صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی ملک کو, کسی بھی فوج کو لڑے بغیر آپ نے ان کو ہرانا ہے تو آپ ان کے مردوں میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیں. اور آج سوشل میڈیا کا ٹاپک ہے تو ہمارے یوتھ فحاشی اور بے حیائی میں عام ہو گئی ہے. بالکل. اب ٹک ٹاک دیکھ لیں. ٹک ٹاک is an application which is designed in a way to move and shake your body on music. اس میں کیا خیر ہے؟ 97% فلتھ ہے اس میں, اور 3% خیر ہے. ہماری ساری عوام ٹک ٹاک پہ ہے اور سنیک ویڈیو پہ ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا, اسیر زلف و رخسار لبے جانا ہوا مسلم, کوئی اقبال سے کہہ دے شاہی مر گیا تیرا. کہ اسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسیر مینس پرزنر. پرزنر ہو گیا انسان. زلف اور رخسار اور لبے جانا ہوا, یہ بالوں کا اور ہونٹوں کا اور چیکس کا, یعنی پمپ اینڈ سیریمنی اور گلیمر کا یہ غلام بن گیا مسلمان. تو کوئی اقبال کی قبر پہ جا کے اس کو کہہ دے کہ تیرا سامنے. جی صبا, آپ کا نیکسٹ کوسچن. آپ کا کوسچن صبا. تھینک یو سر. آپ نے جس طرح سے ایگزامپلس اور ریفرنس کوڈ کیا ہمارے آئیڈیلس کا, اسلامک ہیروز کا, ہوپ سو اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ اٹ ویل. میرا سیکنڈ کوسچن ہے آپ سے. کچھ نوجوانوں کا خیال ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ تشہیر نہیں کرنی چاہیے, اور کچھ کی رائے اس کے برعکس ہے. اس سلسلے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے, یہ بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. دیکھیں جو اصل ہے نا, اصل جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اعمال کو چھپ کے کیا جائے. دس از دا اصل, ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی لوگوں کو خیر کی ترغیب دینے کے لیے کوئی آپ چیریٹی ورک کر رہے ہیں تو آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو مزید پیسے دیں اور آپ مزید کام کر سکیں. لیکن اپنی نمازوں کو ڈالنا, اپنے سجدوں کو ڈالنا, یا آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور آپ نے فون کو ایسے پکڑ لیا, جی ایسے پکڑا ہوا اور آپ سیلفی لے کے نا کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, تو آپ جو ہے نا پھر یعنی یہ بالکل طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں مکہ میں گیا, میں لوگوں کو دیکھا, یار بات سنی میری پکچر کھینچنا, وہ لوگ پکچر کھینچ رہے ہیں اور ویسے جاتا ہے کعبہ کے سامنے ایسے دعا کر رہا ہے اور منہ سے نا کچھ ورڈز بول رہا ہے, اور جیسی پکچر لے لی اس نے وہ آدھا فون لیتا ہے. یار were you faking it؟ الدعاء هو العبادہ, دعائی تو عبادت ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو ایسی عبادات نماز ہے, روزہ ہے, کہ میں سٹیٹس لکھوں گی گائز آئی ایم فاسٹنگ ٹوڈے, رمضان کے علاوہ, بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں طواف کر رہا ہوں اور میں اپنی شکل کی ویڈیو بنا رہا ہوں, یا میں حج کر رہا ہوں, یا میں نہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہاں صدقہ جو ہے, صدقہ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ لوگوں میں اعلان کر سکتے ہیں گائز آئی نیڈ 5 لاکھ روپیز, میرے پاس 3 لاکھ کٹے ہو گئے, مجھے 2 لاکھ اور چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان لوگوں کا کام کر رہے ہیں. تو دیر آر سم ایکشنز جو کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پوسٹ کیے جا سکتے ہیں, لیکن اکثر نہیں کرنے چاہیے. اصل جو ہے وہ چھپانا ہے, اور نیت اس میں بہت میٹر کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ صبا, بہت شکریہ. تو ابن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ کی ان باتوں سے
आई लर्नड अ लॉट और इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा इनसे लर्निंग ली होगी। हमारा सर ये जो सिस्टम है इसी तरीके के साथ है, जस्ट वाइंडिंग अप माय सेशन हियर। आज का नाज़रीन हमारा जो सेशन था वो इस्लाम एंड यूथ इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल मीडिया था और ये तोहा इब्न जलील साहब ने हमें अपनी अपनी मेन विज़डम से हमें आगाह किया और हमें बताया कि जी हम किस तरीके से हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तोहा भाई ने बहुत अच्छी बात की रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट की बात हुई, रिगार्डिंग अपनी फैमिली टाइम की बात हुई, रिगार्डिंग आपके अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 3 चीज़ों के ऊपर बात की गई और एक कि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो खैर बाँटने वाले टाइम का आइडिया लेकर आप इस वक़्त आएँ। देखें वही बात की जो उन्होंने कि अगर आपने कोई हदीस लिखनी है, तो हदीस लिखेंगे तो वो आगे जितनी दुनिया तक पहुँचेगी उसमें आपको उसका अजर भी मिलता रहेगा। अगर आप इसी तरह ही कोई गुनाह की चीज़ अगर आप लोगों के सामने पेश करेंगे तो वो जितने लोग वो देखते रहेंगे उसका गुनाह भी आपको होता रहेगा। और अगर इंसान की पर्सनैलिटी को देखना है तो उसके सोशल मीडिया और उसके मोबाइल फ़ोन से आजकल 21वीं सदी में उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा किया जा सकता है। सो लेट्स होप कि जी हम इंशाल्लाह इस सेशन के बाद हम अपने आप को थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इस तरीके से बनाएँगे कि हम लोग एडिक्शन किसी भी तरह की अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि जी आप अपने आप को उन तमाम चीज़ों से एडिक्ट ना करें जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो थिंग्स वुड गेट मच ईज़ियर एंड मच बेटर फॉर दैट। इसी दुआ के साथ तौबा भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच for your wonderful words and for your time and the thoughts that you have delivered with us, they were amazing sir, and our students have learned a lot from them. इसी दुआ के साथ जी अपना एक सेशन आज खत्म कर रहे हैं कि ऐ मेरे रब हमारा दिल बदल दे, क्योंकि जब हमारा दिल बदलेगा तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बदलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी 2 बजे से 3 बजे के दरमियान लर्निंग सुपीरियर लाइफस्टाइल में। और हमारी जो सिर्फ एक मकसद है ज़िंदगी का, वो मकसद सिर्फ ये है कि हमारा स्टूडेंट, हमारा यूथ अगर अल्लाह की राह पे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चल पड़े, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है और हमें अगली दुनिया के लिए जो काम करना है, वहाँ पर यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको अगली दुनिया में इकट्ठा जन्नत के अंदर हम सब एक दूसरे के साथी हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।